अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ तेरा इश्क जानलेवा पार्ट 11। हानिया, आप यहाँ कैसे आई? हैदर के सवाल पर हानिया ने एक नज़र उसे देखा, जिसकी आंखों में मोहब्बत और एहतराम की रोशनी साफ नज़र आ रही थी। फारसिया की तरफ देखने लगी, जैसे वो चाह रही हो कि वो ही जवाब दे दे, क्योंकि वो रात को फारसिया को सब कुछ बता चुकी थी। हैदर ये अकेली नहीं, बल्कि ये सब लड़कियां यहाँ हैं जो इस सहारा फाउंडेशन में थी। जैसा कि तुम मुझे बता चुके हो कि तुम भी वहाँ उसी जगह से गए थे कि वो लोग बेसहारा औरतों को सहारा देकर फिर उनको यहाँ तक लाते हैं और फिर उनको आगे बेच देते हैं। किस कदर जालिम लोग हैं। खुदा का कहर टूटेगा इन पर। फारसिया तो रात से ऐसे ऐसे इंकशाफात सुनकर और देख रही थी कि वो हिल कर रह गई थी कि वो किस दुनिया में आज तक जीती आई थी, कि बाहर की दुनिया में होने वाले मजालिम वो जान ही ना पाई थी। और उरूज उसका क्या हुआ, वो कहाँ है अब की? फिर से हैदर ने हानिया की तरफ देखकर सवाल किया। आप कैसे जानते हैं उसे? हानिया के यूं बराह रास्त किए जाने वाले सवाल पर वो दो पल को चुप हुआ था, फिर कह उठा, क्योंकि मैं सदफ बनकर काफ़ी दिन तुम लोगों के साथ रहा हूँ। हैदर ने उसे सच्चाई बताने का सोच लिया था, क्योंकि वो उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था, तो सब सच बताकर ही वो ऐसा करना चाहता था। हानिया मुंह खोले हक्का बक्का उसे देख रही थी। अब उसे पता लगा था कि वो हैदर को देख यही सोचती थी कि उसे कहीं देखा है। अब हकीकत उसके सामने खुली थी। क्या आप? वो सदमे में थी कि किस कदर वो उनके जज्बात के साथ खेलता, उनको बेवकूफ़ बनाता रहा था। हाँ, मैं ही वो रूप लिए हुए था। अगर यकीन नहीं तो भाभी से पूछ ले। अब की हैदर ने उसकी तवज्जो खामोश बैठी हानिया के तासुरात का जायज़ा लेती फारसिया की तरफ इशारा किया था। आपने इतना बड़ा धोखा दिया हमें, हमारे जज्बात के साथ खेले आप। क्यों? ये जो सहारा फाउंडेशन ने आप लोगों को धोखा दिया, उसके मुकाबले में तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। और दूसरी बात, मेरा मकसद, मेरी नीयत गलत नहीं थी, बल्कि सहारा फाउंडेशन का असली घिनौना चेहरा सबके सामने लाना था, ताकि आइंदा से आप जैसी कोई हानिया, कोई उरूज को उनके हत्थे ना चढ़ने दे। हैदर ने कमाल महारत से हानिया का गुस्सा कम कर दिया था। हाँ हानिया, हैदर तो वो रूप नहीं लेना चाहता था, मगर फारसिया की ज़बान से निकलने लगा, मगर उसे याद आया कि वो तो नाराज़ थी, इसलिए बात पलट दी। हैदर के भाई ने मजबूर किया था, और मुझे भी ये सब रात को ही पता लगा, वरना मैं भी इन सब से लाइल्म थी। असल में बरजल भाई एक सीक्रेट एजेंट के तौर पर काम करते हैं। वो उन लोगों तक पहुंचना चाहते थे जिन जिन का इन क्राइम्स में हाथ था। हमें भी वही और तुम्हें बताने का ये मकसद है कि तुम अब हमारी फैमिली का हिस्सा बनने जा रही हो, और तुम्हें सब पता होना चाहिए। हानिया, जो बड़े ध्यान और नरमी से सब सुन रही थी, उसकी आखिरी बात पर चौंक उठी। यहाँ से निकलते ही मैं तुम्हें अपनी देवरानी बनाने वाली हूँ, क्योंकि तुम न सिर्फ हैदर की पसंद हो, बल्कि मुझे भी बहुत अच्छी लगी हो। फारसिया को ये भूल गया था कि वो लोग अगवा हुए थे, किसी की कैद में थे। ये जगह ऐसी तो नहीं है, मगर मैं वो पहला लड़का होऊंगा जो यूं इस तरह के हालात में अपनी भाभी के सामने किसी को प्रपोज कर रहा हूँ। पर मैं आज मौका नहीं गंवाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारी माजी के बारे में सब कुछ जानता हूँ, और आज के बाद तुम मेरे मुंह से तुम्हारी माजी के बारे में कोई सवाल, कोई बात नहीं सुनोगी। मैं पूरी इज्जत और दिल की रजामंदी के साथ तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मेरा साथ कबूल है? हैदर एक जज्ब से कह रहा था, और हानिया साकित सी टुक टुक उसे देख रही थी। जितना कुछ वो कर चुकी थी, उसके बाद इस तरह का सिला या माफ़ी वो तसव्वुर भी ना कर सकी थी। क्या अल्लाह यूं भी माफ़ कर देता है? मैं वो कुछ कहना चाहती थी, मगर हैदर ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे बोलने से रोक दिया था। तुम हाँ ना का ऑप्शन रखती हो, मगर प्लीज़ एक दफ़ा मुझ पर एतबार करके देख लो। मैं कभी भी तुम्हारा एतबार टूटने नहीं दूंगा। मोहब्बत से पहले इज्जत का रिश्ता कायम करूंगा। चाहो तो मुझसे कोई गारंटी? नहीं नहीं, मुझे आपकी आंखों से छलकती मोहब्बत से ज़्यादा किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं है। मैं इस काबिल तो नहीं थी कि अल्लाह मुझ पर यूँ करम कर दे, मगर वो बहुत बेनियाज है। अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करता है कि उसकी हर ख़ता माफ़ कर देता है। आप मेरे अल्लाह की तरफ से इनाम है, मुझे कबूल है। हानिया के लबों से निकलते अल्फाज हैदर के साथ साथ फारसिया को भी खुशी से निहाल कर गए थे।
بہت شکریہ میری محبت کو قبول کرنے کا۔ اس کا ہاتھ ہلکے سے دباتا وہ اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ فارسیہ نے بے اختیار ہانیہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ برزل ابراہیم، جس نے سارا پلان صرف نینا کی وجہ سے کیا تھا، جس آدمی کے ساتھ اس نے نینا کو 5 سال پہلے دیکھا تھا، اسی آدمی کے ساتھ شہانہ کو دیکھنے پر وہ سلیمان کو اس لڑکی کے پاس بھیجنے پر مجبور ہوا تھا، جو کہ برزل ابراہیم کو 2 دفعہ کلب میں مل چکی تھی اور برزل کے ساتھ کی بھی خواہش مند تھی۔ مگر جب برزل نے اسے دھتکارا تو سلیمان کو شہانہ کے قریب آنے کا موقع مل گیا۔ پھر سلیمان نے خود کو برزل کا دشمن ظاہر کیا، جو اس سے بدلہ لے رہا تھا، اور اپنی نفرت کا اظہار کر کے اسے یقین دلانے کے لیے وہ شہانہ کو برزل کے وہ سیکرٹ اوپن کرنے لگا جو برزل چاہتا تھا کہ ان کو پتہ چلے۔ سلیمان چاہتا تھا کہ شہانہ اسے اس آدمی تک لے جائے جو ان کو نینا تک لے جائے گا، مگر سلیمان صرف یہ جان سکا تھا کہ نینا ابھی بھی اس آدمی کے پاس ہے، مگر یہ نہیں کہ کہاں ہے اور کہاں ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے آخرکار برزل کو ایک بڑا فیصلہ لینا پڑا، اور وہ تھا فارسیہ کو وہاں تک بھیجنا۔ مگر وہ اکیلی فارسیہ کو بھیج کر کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے سلیمان کے ذریعے وہ شہانہ تک یہ بات پہنچانے میں کامیاب ہوا تھا کہ حیدر کو اغوا کرنے میں بھی شہانہ کو فائدہ تھا کہ برزل اس کی ہر بات مان لے گا، یہاں تک کہ اس سے شادی بھی کر سکتا تھا۔ تم جانتے ہو نا کہ کیا کرنا ہے۔ اس ویران علاقے میں پہنچ کر برزل نے ایک بار پھر سلیمان کو کچھ باور کروایا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی ذرا سی کوتاہی حیدر، فارسیہ اور نینا کے لیے کسی بھی پریشانی کا باعث بنے۔ بھائی آپ فکر نہ کریں، سلیمان نے یقین دہانی کروائی اور پر اعتماد انداز میں چلتا اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ برزل اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ اس کے سگنل کا انتظار کرنے لگا۔ سلیمان کو دیکھ کر وہاں موجود گارڈز نے شہانہ کو بلایا تھا، جو سلیمان کو سامنے پا کر مسکرائی تھی۔ آؤ تمہارا ہی انتظار تھا۔ آج برزل ابراہیم کو سرپرائز دینے کا دن ہے، جو تمہارے بغیر ممکن نہیں تھا۔ مگر میں سب سے پہلے حیدر کو اپنا اصلی چہرہ دکھا کر دھچکا دینا چاہتا ہوں، تاکہ اسے پتہ چلے کہ مجھ پر رعب چلانے کا وہ کتنا برا انجام دیکھے گا۔ اس وقت شہانہ کو وہی نفرت اس کی آنکھوں میں نظر آئی جسے وہ 2 سالوں سے دیکھتی آ رہی تھی۔ کیوں نہیں، آؤ۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے تہہ خانے کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ سلیمان نے اپنے ٹائی پن پر لگا کیمرہ اچھی طرح فوکس کیا تاکہ باہر بیٹھا برزل سب کچھ دیکھ سکے۔ سلیمان بھائی، حیدر اسے دیکھ کر خوشگوار لہجے میں بولتا اٹھا تھا۔ فارسیہ اور ہانیہ، جسے وہ سب بتا چکے تھے، وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شہانہ، تم نہیں جانتی کہ تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے ان کو اس قید میں رکھ کر۔ اب برزل ابراہیم سے سارے حساب بے باک کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ سلیمان کے الفاظ تینوں کو ساکت کر گئے۔ حیدر نے اپنے دماغ کو ہلا کر اسے اپنے ٹھکانے پر لایا اور غور سے سلیمان کی طرف دیکھا، جس کی شرٹ پر لگا ٹائی پن اسے بہت کچھ سمجھا چکا تھا، کیونکہ ایسا پن ان دونوں کے پاس تھا جو برزل نے ہی دیا تھا۔ حیدر جیسے ریلیکس ہو گیا تھا، مگر فارسیہ تو سلیمان کی شکل میں دکھائی دیتی امید کا سرہ ہاتھ سے نکلنے پر آبدیدہ سی ہو گئی۔ بھائی آپ ایسے، یہ کیسے؟ اوہ مائی سویٹ انوسینٹ بھابھی، آپ کو ابھی میرا پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کیا کچھ کر چکا ہوں اور کرنے والا ہوں۔ وہ آپ کا شوہر، جو مجھ پر بہت اعتبار کرتا ہے، مجھے اپنا رائٹ ہینڈ سمجھتا ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ میں اسے کیسا سرپرائز دینے والا ہوں۔ تم دونوں سے نمٹنے کے بعد اس کی باری ہے۔ سلیمان کے لہجے میں نفرت، درشتگی اور کھٹیلا پن صاف نظر آ رہا تھا۔ شہانہ ڈارلنگ، چلو چلتے ہیں، ان کے لیے اتنا ہی دھچکا کافی ہے۔ وہ شہانہ کا ہاتھ پکڑ کر چلا گیا تو فارسیہ کے کب سے رکے آنسو بے اختیار ہو گئے۔ وہ سلیمان کے اس روپ پر ابھی تک بے یقین تھی۔ بھابھی ریلیکس۔ حیدر اس کے زرد رنگ کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ آپ نے دیکھا، یہ وہ سلیمان بھائی تو نہ تھے؟ برزل نے کتنا یقین کیا ان پر۔ وہ کیسے برداشت کریں گے؟ کیسے اتنی بڑی سچائی کو؟ یہ بھی آپ کے شوہر کا کارنامہ ہے بھابھی۔ حیدر، جو اتنے جھٹکوں پر خود حیران و پریشان تھا، آخرکار جھنجھلا گیا۔ کیا مطلب؟ سلیمان بھائی آنسا پھپھو کے بیٹے ہیں، وہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ یقیناً اس سب کے پیچھے بھی آپ کے شوہر کا ہاتھ ہے۔ ویسے بھی وہ بہت بڑے پلان میکر ہے۔ آپ کو نہیں پتا وہ چٹکیوں میں کیا کیا کھیل کھیل جاتے ہیں کہ ہمارے جیسے معصوم دھچکوں کی زد میں ہی رہ جاتے ہیں۔ حیدر، اب
اب کہ اپنا سارا غصہ نکال رہا تھا۔ میں ان سے اب کبھی بات نہیں کروں گی، پہلے تو ہمیں یہاں پھنسایا اور اب سلیمان بھائی کو یہ سب کرنے کے لیے کہا۔ وہ خود سے عہد کرتے ہوئے بول اٹھی، اور حیدر بھی چاہتا تھا کیونکہ وہ برزل سے کوئی بھی سوال جواب کرنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا، بس فارسیہ کے ذریعے ہی اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ بھائی میں چاروں تہخانوں میں دیکھ چکا ہوں، نینا یہاں نہیں ہے۔ سلیمان، جس کا مقصد ہی یہاں آنے کا یہ تھا، وہ پن کیمرے کے ذریعے برزل سے بولا، جو خود بھی سب دیکھ چکا تھا۔ اب کچھ پریشان ہوا تھا صرف نینا کی وجہ سے، تو وہ فارسیہ کو یہاں بھیجنے پر مجبور ہوا تھا۔ پر حملہ تو کرنا پڑے گا نا، صرف حیدر اور فارسیہ کے لیے، بلکہ یہاں موجود ان 50 لڑکیوں کے لیے بھی، جو نہ جانے کب سے اس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ تم ایسا کرو، بس کسی طرح ان سب کے موبائل سروس کو ہیک کرو، تاکہ باہر سے کوئی ہم پر حملہ نہ کر سکے۔ باقی یہ شاہانہ اور اس کے 20 چیلے تو ہمارے دائیں ہاتھ کے کھیل ہے۔ اوکے بھائی، سلیمان کہتا ہوا وہی کرنے لگا جو برزل نے کہا تھا۔ پھر اگلے 20 منٹ میں وہ سب کو اپنے قابو میں کر چکا تھا۔ اوہ بلڈی باسٹرڈ، تو تم نے دھوکہ دیا ہمیں! شاہانہ سلیمان کو غصے سے دیکھتی ہوئی چلائی تھی، جس نے ایک جلی ہوئی مسکراہٹ اس پر پھینکی تھی۔ تم جانتی ہو کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ اس کرنل رفیع کا، جس کے ڈر سے پورا 9 گروپ کانپ رہا تھا، جس نے برزل بھائی کو تم لوگوں کی تباہی کے لیے یہاں بھیج کر تم سب کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو میں کیسے برزل بھائی کے خلاف، اپنے بابا کے خلاف جا سکتا تھا؟ اوہ، تو تمہارا پلان تھا یہ! مگر یہ سب کر کے بھی تم لوگ 9 گروپ کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ یہ تو اس بندے کی اگلی چال تک ہے۔ تمہارے اینڈ کے بعد وہ بندہ انہی کا اینڈ کرنے والا ہے۔ شاید تم یہ نہیں جانتی کہ وہ بندہ کس شکل اور روپ سے 9 گروپ میں گھس چکا ہے۔ سلیمان برزل ابراہیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جو سب لڑکیوں کو سپاہیوں کے ساتھ سیف جگہ پر پہنچا رہا تھا۔ نینا تو پھر بھی نہیں ملے گی تم لوگوں کو، کیونکہ وہ یہاں نہیں ہے۔ جہاں وہ ہے وہاں تک پہنچنا برزل ابراہیم کے لیے ناممکن ہے۔ اب کی بار وہ چلائی تھی، جس پر برزل ابراہیم شان بے نیازی سے چلتا اس کے قریب آیا تھا۔ اس کی فکر تم مت کرو، یہ غلط فہمی بھی میں ابھی پوری کر دوں گا۔ تم بس اپنے انجام کی پرواہ کرو۔ سلیمان، مجھے ایسے لوگ زمین پر چلتے پھرتے ذرا اچھے نہیں لگتے۔ جی بھائی، میں سمجھ گیا۔ سلیمان اس کا اشارہ سمجھتا پستول نکال گیا۔ برزل وہاں سے حیدر اور فارسیہ کے پاس آیا، جو اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریزاں تھے۔ برزل کو یاد تھا جب وہ ان کو آزاد کروانے اس تہخانے میں گیا تھا، تب بھی دونوں نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی اور خاموشی سے باہر چلے گئے تھے۔ تم لوگ ٹھیک ہو نا؟ وہ دونوں کی خاموشی پر کھلنے لگا تھا۔ فارسیہ تو امجد کو چلنے کا اشارہ کرتی ہانیہ کو ساتھ لیے گاڑی میں جا بیٹھی تھی، اور حیدر بھی فارسیہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ بھی فارسیہ کا ساتھ پا کر شیر بنا ہوا تھا، اور دل ہی دل میں برزل کی بے بسی پر محفوظ ہو رہا تھا۔ امجد، تم ان کو گھر چھوڑ کر دوبارہ یہاں مت آنا، اوکے؟ اب جاؤ۔ برزل امجد سے بولتا ہوا واپس پلٹ آیا، جہاں سلیمان اس کا ہی منتظر تھا۔ سب کا کام تمام کر دیا ہے، مگر کسی کے منہ سے بھی نینا کے بارے میں ایک لفظ نہیں نکلا۔ 2 پل کو وہ رکا، مگر جب اس آدمی کو پکڑا تھا تو اس نے یہی کا بتایا تھا۔ سلیمان نے سوالیہ نگاہوں سے برزل کو دیکھا، جو کچھ سوچ رہا تھا۔ سر، ہر جگہ دیکھ لیا ہے، اب اس بلڈنگ کو آگ لگا دوں؟ یاسر ان کے پاس چلا آیا۔ ہاں، لگانی تو آگ ہی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ 9 گروپ کو ابھی اس بات کی بھنک ہی پڑے کہ کسی نے پلان کے طور پر یہ سب کیا ہے، جب تک میرے ہاتھ ان کی گردنوں تک نہ پہنچ جائے۔ اور نینا، اس کا کیا اب؟ اس فیلڈ میں آنے کی پہلی وجہ نینا، دوسری وجہ ناظر ایوان، اور تیسری وجہ ملک کے دشمن عناصر تھا۔ آخری والی دونوں وجہوں پر آپ کو کامیابی ملی ہے، مگر پہلی وجہ تو پھر وہی رہ گئی۔ جب تک نینا پاکستان میں ہے تب تک ہی ہمارے لیے آسانی ہے، ورنہ تو ہم… یو ڈونٹ وری سلیمان، نینا یہی ہے۔ وہ سلیمان کو چونکاتا آگے بڑھنے لگا۔ سلیمان اور یاسر بھی اس کے ساتھ آئے، جو اندر آ کر شاہانہ کے موبائل سے چھیڑ چھانی کر رہا تھا۔ پھر اگلے 5 منٹ میں ہی اس نے اسکرین سلیمان کے آگے کی، جہاں ایک پیغام لکھا تھا: سر نے کہا ہے ان 50 لڑکیوں کو آج رات ہی آگے سپلائی کرنا ہے، جبکہ وہ نینا نامی لڑکی سیدھی ہمارے پاس لائی جائے گی، کیونکہ اس کا ریلیشن کرنل رفیع سے نکلا ہے اور وہ ہمارے بہت کام آنے والی ہے۔ یہ مطلب… سلیمان الجھا، جس کی الجھن برزل نے دور کی۔ یہ میسج آج صبح شاہانہ کو ریسیو ہوا، مطلب یہ کہ آج رات ہی یہ سب ہونے والا تھا، تو پھر نینا یہیں ہونی چاہیے۔
جب شہانہ اور اس کے باس کو معلوم ہوا کہ نینا کرنل رفیع کی بھانجی ہے تو انہوں نے شہانہ کو اسے ان لڑکیوں سے الگ رکھنے کا کہا، کیونکہ اب وہ ان کے لیے خاص مہرہ ثابت ہونے والی تھی۔ تو خود سوچو کہ اگر یہ میسج شہانہ کو آیا ہے تو شہانہ کو پتہ تھا اس کا کہ وہ یہاں ہے، مگر اس نے بتایا نہیں، کیونکہ وہ یہ تو جانتی تھی کہ ہم اسے ہر حال میں مار دیں گے، اس لیے وہ ہمیں نہ بتا کر اپنی طرف سے ہم سے بدلہ لے گئی ہے۔ مگر ہم نے تو کونا کونا چھان مارا ہے، یاسر نے لب کشائی کی۔ وہ کونوں میں نہیں، شہانہ کی گاڑی کی ڈگی میں ملے گی۔ برزل کی بات پر دونوں حیران ہوئے۔ میرا دماغ ہمیشہ دشمن سے 1 فٹ آگے چلتا ہے۔ جب ہم نے سلیمان کو اندر بھیجا تب شہانہ کہیں جانے لگی تھی، اس کی گاڑی ریڈی تھی، مگر سلیمان نے اسے اپنی باتوں میں الجھا کر روک لیا تھا۔ تو اس بات کا مطلب یہی کہ شہانہ نینا کو ہی کہیں لے کر جانے والی تھی، برزل نے کہتے ہوئے بلڈنگ سے باہر کھڑی 3 گاڑیوں کی طرف بڑھے۔ ایک گاڑی جو شہانہ کے استعمال میں تھی، سلیمان اسے فوراً پہچان گیا تھا۔ برزل تب تک گاڑی کا لاک کھولنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ڈگی کو ان لاک کرتا وہ ڈگی کی طرف آیا اور وائٹ چادر میں بے ہوش نینا اس کے سامنے تھی، جسے دونوں فوراً پہچان چکے تھے۔ نینی، نینی آنکھیں کھولو، نینی میری جان، دیکھو بھائی آ گیا ہے۔ برزل اس کے گال تھپ تھپاتا اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، مگر بے سود برزل نے اس کی کلائی پکڑ کر نبض چیک کی، جو بہت ہی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ میں اسے گھر لے کر جا رہا ہوں، اسے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، تم لوگ اپنا کام کر لینا، وہ سلیمان سے کہتا نینی کے بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں بھرتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسے سیدھا گھر لایا تھا۔ مس زونا کو ڈاکٹر کو کال کرنے کا بول کر وہ اسے اپنے کمرے میں لے آیا، جہاں فارسیہ اور حیدر، جو ہانیہ کو اسے دیے گئے ایک کمرے میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، برزل کی آواز پر باہر نکلے تھے اور ایک وجود کو اٹھائے دیکھ کر اس کے پیچھے ہی لپک پڑے۔ بھائی کیا؟ حیدر بولتا اندر داخل ہوا تھا، مگر جب اس کی نگاہ نیلے رنگ کے عام سے لباس میں ملبوس نینا پر پڑی تو اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ نینی، میری بہن۔ وہ خوشی سے اس کے قریب چلا آیا، جو آنکھیں بند کیے ان سب چیزوں سے ناواقف تھی۔ نینی مل گئی، شکر ہے میرے اللہ۔ نینی آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے اسے؟ بھائی یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی؟ حیدر نینا کو جھنجھوڑنے لگا تھا۔ برزل حیدر کی کیفیت کا اندازہ کرتا اس کے قریب آیا۔ وہ ابھی ہوش میں نہیں ہے، ڈاکٹر آ رہا ہے، تم پریشان مت ہو۔ برزل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تھی۔ فارسیہ اور ہانیہ یکٹک اس 20 سالہ لڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے، جس کی شکل حیدر اور برزل سے بہت ملتی جلتی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد بتایا کہ وہ ذہنی پریشانی کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی، اسے اب اچھی خوراک اور اچھے ماحول کی ضرورت تھی۔ میرے خیال میں یہ تھوڑی دیر تک ہوش میں آ جائے گی۔ فارسیہ تم اور ہانیہ اس کے پاس ہی رہنا، اور حیدر تم بھی، کیونکہ نینی کی دونوں بھابھیاں ابھی اس کے لیے انجان ہے، اس لیے یہ نہ ہو کہ وہ ڈر جائے۔ تمہیں دیکھ کر وہ سب سمجھ جائے گی۔ برزل کے نرم اور ہلکے پھلکے رویے پر جہاں ہانیہ پرسکون ہوتی مسکرائی تھی، وہیں حیدر بے اختیار اس کے گلے لگ گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ بھائی۔ حیدر کی آواز میں ہلکی سی نمی کھل گئی تھی۔ برزل نے اس کی پشت تھپ تھپا کر اس کا سر چوما تھا۔ حیدر اور نینا کی شکل میں 2 ہی تو اس کا خاندان تھے۔ اب وہ فارسیہ کی طرف دیکھنے لگا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، مگر اس کے دیکھنے پر نظریں پھیر گئی۔ برزل کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں آتا ہوں، برزل حیدر سے کہتا ہوا پھر باہر چلا گیا۔ پھر جب نینا کو ہوش آیا تب ایک بار پھر جذباتی منظر دیکھنے کو ملا تھا۔ وہ اپنے دونوں بھائیوں کو پا کر جہاں خوش ہوئی تھی، وہیں اپنے مما پاپا اور بڑی مما اور بڑے پاپا کی وفات پر دکھی بھی ہوئی تھی۔ مجھے لگا میں اب کبھی بھی آپ سے نہیں مل پاؤں گی۔ میں نے اپنے مرنے کی بہت دعائیں کی، کئی دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی، مگر ہر دفعہ بچ گئی، اور اپنے بچ جانے پر مجھے رونا آتا تھا۔ اب پتہ لگا کہ اللہ مجھے کیوں بچانا چاہتے تھے، صرف اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے۔ نینا نم لہجے میں بولی اور برزل کے کندھے کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور حیدر کا اس نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا، جبکہ سلیمان، فارسیہ اور ہانیہ ان تینوں بہن بھائیوں کے ملن کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ گزرے اذیت بھرے پل، وہ تکلیف زدہ باتیں، تم اب سب کچھ بھول جاؤ، کیونکہ اب تم اپنے گھر، اپنے بھائیوں کے پاس ہو۔ اب میرا وعدہ ہے تم سے کہ میں تم تک کسی بھی تکلیف کو آنے نہیں دوں گا۔ برزل نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، جس پر وہ مسکرا دی۔ ہمارا تعارف تو کروائے سویٹ کزن سے۔ سلیمان کی مسکراتی آواز پر نینا نے سلیمان کی طرف دیکھا تھا، اور نہ جانے کیوں اسے دیکھنا اسے اچھا لگا تھا۔ یہ آنسا پھپھو کے بیٹے ہے سلیمان،
تمہیں یاد تو ہوگا بچپن میں ہم ان کے گھر بہت رہتے تھے۔ برزل نے مسکرا کر تعارف کروایا۔ اور یہ فارسیہ بھابھی ہے، برزل بھائی کی زوجہ محترمہ، اور یہ ہماری ہونے والی بھابھی، مطلب کہ حیدر صاحب کی ہونے والی گھر والی۔ حیدر کی بات کو سلیمان نے اچک لیا تھا، جس پر سب مسکرائے تھے اور ہانیہ کے گال سرخ ہو گئے تھے۔ سر، کھانا لگ چکا ہے۔ مس زونا کی اطلاع پر سب نے سر ہلا کر انہیں آنے کا اشارہ کیا تھا۔ سلیمان کے نمبر پر پاپا کالنگ کے الفاظ چمکے تو وہ گہرا سانس بھرتا کال یس کرتا موبائل کان سے لگا گیا۔ یہ کیا کرتے پھر رہے ہو تم لوگ؟ کیسے برزل نے یہ رسک لیا فارسیہ اور حیدر کو وہاں پہنچانے کا، اور بنا مجھ سے بات کیے تم لوگوں نے ان سب لوگوں کا صفایا بھی کر دیا؟ کم از کم مجھے تو لا علم نہ رکھتے، تاکہ خدا نخواستہ اگر کچھ برا ہو جاتا تو میں کچھ کر لیتا۔ دوسری طرف سے کرنل رفیع کے غصے سے بھڑکیلی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے برزل کو دیکھا، جو اس کا اڑا رنگ دیکھ کر معاملہ سمجھ چکا تھا اور اب محفوظ ہوتا مسکرا رہا تھا۔ پاپا، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سارا پلان آپ کے لاڈلے کا تھا۔ سلیمان دونوں طرف سے پیس کر رہ جاتا تھا۔ مجھے بتانے کو بھی کیا اس نے منع کیا تھا؟ حد ہے نالائکی کی۔ تمہاری ممی اور ریحان آ رہے ہیں نیکسٹ ویک، تب تک میں بھی آ جاؤں گا، پھر تمہارے اور تمہارے اس فیورٹ بھائی کے کان کھینچوں گا۔ کرنل رفیع نے کہہ کر کال بند کر دی تو سلیمان نے شکر کا سانس لیا۔ شکر ہے مما آ رہی ہے، وہ بچا لے گی مجھے، ورنہ میں بھی سارا الزام ان کے لاڈلے پر ڈال دوں گا۔ سلیمان بڑبڑایا اور ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی نظر حیدر کی کسی بات پر مسکراتی ہوئی نینا پر پڑی تو وہ دیکھتا رہ گیا، جو فارسیہ کے گرین لباس میں بالوں کو کیچر میں مقید کیے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ تو آخر کار میری تلاش بھی ختم ہوئی۔ مما آپ جلدی آئیے تاکہ اس نیک کام میں اور دیری نہ ہو، سلیمان مسکراتے ہوئے دل ہی دل میں کہہ اٹھا۔ برزل رفیع چاچو سے بات کر کے کمرے میں آیا تو فارسیہ کو سر تک کمبل میں لیٹے دیکھ کر حیران ہوا۔ 10 منٹ پہلے جب وہ نینا کے پاس سے اٹھا تھا تب یہ سب اس کے کمرے میں تھے، تو کیا 10 منٹ میں ہی وہ کمرے میں آ کر سو چکی تھی؟ اوہ، تو محترمہ میری وجہ سے۔ برزل کو سارے معاملے کی سمجھ آئی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ فارسیہ اس سے نہ بات کر رہی تھی نہ دیکھتی تھی۔ اب بھی وہ برزل کے آنے سے پہلے سو جانا چاہتی تھی تاکہ اسے پتہ نہ چل سکے کہ وہ اس سے بہت زیادہ ناراض تھی۔ برزل نے دروازہ بند کیا اور موبائل ٹیبل پر رکھ کر جوتا اتار کر وہ اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ فارسیہ، کیا سو گئی ہو؟ وہ اس کے ہلتے پاؤں کو دیکھتا ہوا بولا، جس کی حرکت فوراً سے رک گئی تھی۔ برزل مسکرا دیا، پھر تھوڑا سا اس کے قریب ہوتا وہ اسی کی کمبل میں گھس گیا، مگر فارسیہ نے کروٹ لے کر چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اف بیوی، کیا اب ناراض رہ کر جان لوگی؟ برزل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جسے جھٹک دیا گیا تھا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ کچھ سوچنے لگا، پھر شرارت سے اس کے بالوں کو ہاتھ میں لپیٹ کر اپنے لبوں سے لگایا، مگر دوسری طرف کچھ اثر نہ ہوا۔ برزل ابراہیم، کاش بیوی کو منانے کے طریقے ہی پوچھ لیتے کسی سے، وہ بڑبڑایا، پھر اس کی طرف کروٹ کر کے وہ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا، جس سے دوسری طرف منہ کیے فارسیہ دھک ہو گئی۔ اپنی کمر پر تھرکتی اس کی انگلیاں اسے عجیب سے احساس میں گرفتار کر گئی۔ اب وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے پیٹ پر آیا تھا اور یہی فارسیہ کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ شرم کرے، وہ دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتی اسے بول گئی، جو اپنی کامیابی پر مسکراتا ہوا اسے پیچھے سے گرفت میں لے چکا تھا۔ میری جان ناراض ہے اور اسے منانے کے لیے اگر بے شرم بھی بننا پڑا تو بن جاؤں گا، برزل نے کہتے ہوئے اس کے چہرے کے ساتھ چہرہ مس کیا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، آپ سے مجھے بات نہیں کرنی۔ وہ سخت خفا تھی۔ برزل نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ میں جانتا ہوں میری جان، اور تمہیں ناراض ہونے کا حق بھی ہے، مگر پچھلے 4 گھنٹوں سے جو تم مجھے اگنور کر رہی ہو، بات نہیں کر رہی، دیکھ نہیں رہی، یہی سزا بہت ہے میرے لیے۔ اب چھوڑ دو نا یہ ناراضگی، پلیز۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ التجائی لب و لہجے میں کہتا اسے پگھلا گیا، مگر یاد آنے پر وہ بول اٹھی، آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ یہ سب باتیں حیدر بھائی نے بتائی کہ آپ اصل میں کیا کرتے ہیں۔ آپ مجھے اغوا کروانے سے پہلے مجھے بتا تو سکتے تھے نا، تاکہ مجھے تکلیف نہ ہوتی۔ اس کے شکوے پر وہ شرمندہ ہوا۔ آئی ایم سوری میری جان، مگر مجھے یہ سب نینا کو واپس لانے کی وجہ سے کرنا پڑا تھا، اور جہاں تک تمہیں نہ بتانے کی بات ہے تو وہ میں کسی ٹائم کا انتظار کر رہا تھا مگر بتا نہیں سکا، بٹ آج سے پرومس، میں اب کچھ بھی تم سے نہیں چھپاؤں گا۔
اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتا وہ وعدہ کر رہا تھا، اور فارسیہ جانتی تھی کہ برزل ابراہیم جھوٹا وعدہ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، وہ مسکرا کر بولتی برزل کو ہلکا پھلکا کر گئی، مگر اگلے لمحے ہی پھر سے ایک سوال پر برزل کو الجھا گئی۔ وہ لڑکی کہتی تھی کہ وہ آپ سے شادی کر لے گی، کیا آپ اسے میری سوکن بنا دیتے؟ ارے میں پاگل ہو گیا، ایسا کروں گا؟ تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے پہلے کسی کو نظر بھر کر دیکھا تک نہیں، تمہارے ملنے کے بعد تو صرف تمہارا ہو کر رہ گیا ہوں۔ محبت سے چور لہجہ تھا فارسیہ کے دل میں، جیسے ٹھنڈی فوار برسنے لگی۔ اور مجھے یہ جان کر اچھا لگا کہ تم میرے لیے اتنی پوزیسو ہو، کیا اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ برزل کے شرارتی سوال پر وہ جھیپ اٹھی۔ بولو نا، اتنا پیار کرتی ہو اپنے شوہر سے؟ برزل ہولے ہولے اس کا ہاتھ دباتا اسے بولنے پر اکسا رہا تھا، جو سرخ ہوتی لب کاٹ رہی تھی۔ بولو نا۔ ہر بیوی اپنے شوہر سے پیار کرتی ہے، نپادلا سا جواب تھا۔ میں ہر بیوی کے بارے میں نہیں، اپنی بیوی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ میں بھی تو ایک بیوی ہوں نا، تو میں بھی اپنے شوہر سے پیار کروں گی نا۔ وہ اپنے انداز کے مطابق اظہار کر گئی۔ برزل مسکراتا ہوا اس کی روشن پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ اور ایسا اظہار میں روز سننا پسند کروں گا۔ برزل نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا، وہ ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ آج اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا وعدہ پورا کرنے کی خوشی بھی تھی، نینا کی شکل کی صورت میں مل چکی تھی۔ نیکسٹ ویک ہمارے ولیمے کا گرینڈ ریسیپشن ہوگا، اور ساتھ حیدر اور ہانیہ کا نکاح بھی۔ پھپھو لوگ بھی آ رہے ہیں۔ اب تمہارے پاس ایک ویک ہے، تم نے ہانیہ اور نینی کے ساتھ مل کر اپنی بھی شاپنگ کرنی ہے اور ان کی بھی۔ برزل اسے بتانے لگا، جو سب سن کر خوش ہو رہی تھی، اور برزل بھی 9 گروپ کا کام تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کر کے اپنی زندگی کو ٹائم دینا چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کام میں اس کے 3 ماہ تو لگ جانے تھے۔ مجھے دلہن بننے کا شوق ہے، اور مجھے ہر رات کو شادی کی رات بنانے کا شوق ہے، برزل مانی خیزی سے کہتا اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ یہ غلط ہے۔ فارسیہ نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے کسی بھی پیش قدمی سے روکنے کی ہلکی سی کوشش کی تھی۔ اور جو تم کر رہی ہو وہ ٹھیک ہے کیا؟ برزل نے اس کے ہاتھ نرمی سے پیچھے کیے تھے اور اس کے چہرے پر جھکا، جو اس کی قربت پر سرخ ہوتی اس کے سینے میں ہی پناہ ڈھونڈنے لگی تھی، اور برزل نے مسکراتے ہوئے لیمپ کو آف کر دیا تھا، مگر ان کی زندگی میں داخل ہوتی محبت کی روشنی ہر جگہ پھیل چکی تھی۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ کہانی ضرور پسند آئے گی یا آئی ہوگی، اور انشاءاللہ ایسی ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر بہت جلد ملوں گی۔ اس کے بعد ایک ریکویسٹڈ کہانی ہے جو مجھ سے کسی نے ریکویسٹ کی ہے، وہی شروع کر رہی ہوں، تو امید کرتی ہوں وہ بھی آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ تو جب تک کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر کہانیاں پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر بہت جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔